बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं हूं तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी अगस्त के महीने में हम अपनी आज़ादी मना रहे होते हैं तो बहुत सारे वो सवाल हैं जो शायद आने वाली नस्लें हमारे से पूछेंगी और हम अपने जो गुज़श्ता नस्लें हैं उनकी तरफ देखते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। वो पाकिस्तान जिसके बारे में हम ये दावा करते हैं कि ये वसाइल से मालामाल है, वो पाकिस्तान जिसके बारे में हम ये दावा करते हैं कि जोग्राफियाई जो हैसियत है हमारी और जिस जगह पे हम वाक़े हैं उसके बगैर तो ये पूरा ख़ित्ता बिल्कुल यरगमाल बन जाता है कि अगर हम तरक्की नहीं करेंगे और अगर हमारे यहाँ अमन नहीं होगा। तो हर तरह से हम अपनी अहमियत जतलाने के लिए बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में वसाइल और मसाइल का आपस में तनासुब देखा जाए तो लगता ये है कि मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं, एक बहुत बड़ा अंबार है और वसाइल कहीं गुम हो गए हैं। क्या गुम हो गए हैं? उनकी तकसीम ठीक तरीके से नहीं हुई, उनके ऊपर काम ठीक तरीके से नहीं हुआ। वो पाकिस्तान जिसको एक फ़लाही रियासत बनाने का ख्वाब जब से पाकिस्तान बना तब से लोग देख रहे थे, जिन्होंने बनाया वो भी यही ख्वाब देख रहे थे। आज जो हुक्मरान हैं वो भी यही ख्वाब बेचते हैं कि हमने इस मुल्क को फ़लाही रियासत बनाना है। लेकिन अगर इंसानों की ज़िंदगी के मेयार को देखा जाए, उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको देखा जाए और जिस तरीके से हमारे यहाँ लॉ का सारा हम इस्तेमाल देखते हैं, मिस यूज़ ऑफ लॉ देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे वीआईपी कल्चर है, जिस तरीके से हमारी समाज में जो फैब्रिक है हमारा वो दिन ब दिन टूट फूट का शिकार होता जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि फ़लाही रियासत का दावा और ऐलान तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए क्या हमारी सिमत दुरुस्त है? तो ये आज कुछ बहुत ही ऐसे लोगों से हम ये बातें पूछेंगे जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं किसी न किसी तरह से। इस निज़ाम को चलाने वालों को वो अपनी राय भी दे सकते हैं, उनका एक ओपिनियन है, वो बहुत सारे जहनों के ऊपर असरअंदाज होने वाले लोग हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर 70 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, आज भी हम सिंध के ऊपर सवाल कर रहे हैं, आज भी हम स्टेट का नैरेटिव जो है उसके ऊपर कंफ्यूज नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी शेर अली अरबाब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली के। इससे कबल इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है। शेर अली अरबाब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट होती है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्की हम क्यों नहीं कर पा रहे, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखते हैं, लिखते भी हैं और इनका बहुत सारे मुख्तलिफ फोरम्स पे देखते भी हैं, इनकी बात भी सुनते हैं। हसन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान जैदी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं जिन्ना इंस्टीट्यूट के, एक थिंक टैंक है, पॉलिसी के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, एडवोकेसी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करते हैं। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हसन आपसे करना चाहूँगी। हम जब भी आज़ादी ज़ाहिर मनाते हैं और अगस्त के महीने में मिली नगमे हैं, बड़ा जोश है, जज्बा है, बड़े जज्बाती भी हुए होते हैं, लेकिन मसाइल क्यों हल नहीं हो सके? वो मसाइल जो बुनियादी ढांचे के मसाइल हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो ढांचे में मसाइल हैं कौन से, अगर आपको 3, 4, 5 मसाइल की निशानदही कर सकें और हल क्यों नहीं हुए? जी तंजीला, शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात जो है ना वो तो मेरे ख्याल में और अब बड़े आम लोग बात करते हैं वो गवर्नेंस का फुकदान है। अच्छा, गवर्नेंस एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस मुल्क में बहुत दफ़ा यूज़ हुआ। ये बड़ा आसान है कह देना कि जी इस मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, लेकिन गवर्नेंस के अगर आप अंदर जाएँ ना तो इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इस मुल्क में डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। और उससे भी बड़ी बात मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो आपने बात की ना कि सिमत के ऊपर एक जो है यकजहती नहीं है। अच्छा, इसमें अब अगर हम पीछे जाएं तो जाहिर है कि इसमें हमारे जमहूरियत के बुनियादी मसाइल भी हैं। हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो शॉर्ट टर्मिज़म पे बेस्ड है। मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी मसला ये है, जो भी सियासी जमात आती है हम उसको पीछे लग जाते हैं, चाहे वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हम उसको अपना दौर पूरा नहीं करने देते। और जो सियासी जमात होती है उसका भी जो फोकस होता है ना वो अगले 2 साल, 2.5 साल, अगले इलेक्शन तक महदूद हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि कम से कम आपको अपनी मईशत पे जो कि आपका सिस्टम चलाएगी उसके ऊपर कोई ना कोई चार्टर होना चाहिए, कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो जब तक हम ये इलेक्शन साइकिल पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे, जब तक हम रिफॉर्म पे फोकस सिर्फ उसी हद तक रखेंगे कि हम 2-2.5 साल अपने आप को चला सकें, तो शायद इस समत का बदलना मुमकिन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्मिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इन सब मसलों की बुनियादी जड़ों के अंदर बैठी हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि
شارٹ سائٹڈنس ہے. اور میں سلمان آپ کے پاس یہ سوال اس طرح سے لے کے آؤں گی کہ ہمارے ہاں گورننس کا فقدان ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیونکہ ہم لیڈر سے زیادہ ہمیں ایک مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں, اور یہ مسیحا کے ساتھ میں بھی جب اپنے زمانے طالب علمی میں تھی تو میرا بھی ایک رومانس تھا کہ ایک مسیحا آئے گا اور وہ ہماری دنیا بدل دے گا. آج بھی وہ مسیحا کا جو نام ہے اور یہ جو کارڈ ہے یہ ہمیشہ ٹیبل پہ رہتا ہے, اور یہ بڑا لوگوں کو پسند ہے. جی درست کہہ رہی ہیں تنزیلہ, مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت سارے اسی ملک میں پائے جاتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ جو فاؤنڈنگ ویژن ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, جس میں اگر میں مثال دوں تو امریکہ کے جن کا فاؤنڈنگ ویژن آج سے 200-300 سال بلکہ ہونے لگے ہیں, اس ویژن کو بار بار انٹرپریٹ ری انٹرپریٹ اس کی تعویلیں ہر زمانے میں نئی نئی آتی ہیں. یہ حکومتیں ہی کرتی ہیں جو اپنے مینیفیسٹوز کے تھرو کرتی ہیں یا اور طریقے سے. ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال جو آپ پوچھ رہی ہیں, سوال کئی دفعہ ہم سارا سال ہی پوچھتے ہیں, لیکن اگست کے مہینے میں ظاہر ایک سول سرچنگ کا ایک موقع ہوتا ہے. دیکھیے میں ذرا سی آپ کی توجہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے ہٹ کر اگر اپنے سوسائٹی کو بھی دیکھیں, اس سال ایسی جبر کی اور ظلم کی تاریخ پاکستان رقم کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, جہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم, مائنورٹیز کے ساتھ ظلم. یہ چیزیں گورنمنٹ تو دیکھے, اسٹیٹ تو دیکھے, لیکن سوسائٹی بھی تو دیکھے. ہمارے ہاں ایک سماجی لا تعلقی اس حد تک ہے کہ مسیحائی یہاں پہ کام نہیں دے گی. کسی بھی مسیحا کے ہاتھ میں اتنی شفا نہیں ہوتی کہ وہ ایسے بیمار معاشرے کو ٹھیک کر سکے. بے شک یہاں گورننس کے مسئلے ہیں, پالیسی کے مسئلے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, لیکن معاشرہ بھی اگر ٹھیک ہونے کے تلا ہوا ہے کہ اپنے مسئلے ٹھیک نہیں کرے گا, وہ پلیٹ فارمز نہیں ڈھونڈے گا جہاں پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, وہ پلیٹ فارمز کو جہاں پہ بات چیت کرنے کا ذریعہ ہو ان کو نیچے لانے کی کوشش کرے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر اس سوسائٹی میں انتشار نظر آئے گا. جیسے نظر آئے ظلم اور بربریت نظر آئے گی, اور جہاں یہ ہم بات چیت ایک اچھے انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں, یہ شاید یہ بھی ناپید ہو جائیں یہ پلیٹ فارمز. ٹھیک ہو گیا. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب شیر علی رباب صاحب ہم سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹرشپس کے اوپر سارا کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ کیونکہ اس ملک میں جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی ہے اس لیے ہم نے ترقی نہیں کی. اور سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں جو ہمارے ملک کو کھا گئے ہیں اور جن کے پاس ساری دولت پہ ان کا قبضہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیسے ٹھیک ہو جائیں. تو یہ ایک سائیکل ہے بلیم گیم کا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائریکشن کا جو ایک کلولیسنس ہے گورنمنٹس لیول کے اوپر بھی ہے, وہ اکراس دا پارٹی لائنز میں بات کر رہی ہوں, سوسائٹی کے لیول کے اوپر ہے, یوتھ کے لیول کے اوپر ہے, ایجوکیشن میں, ہر جگہ ہے, کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہماری دس از اے تھرڈ پولیٹیکل ٹرانزیشن, 2 ٹرمز 2008, 13, 18. سو دس از وہ ایکسکیوز کہ جی ہم ڈکٹیٹرز نے وہ کر دیا, وہ آئی تھنک اب سیاستدانوں کو نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از وہ ذرا ہم زیادتی کر رہے ہیں, اور آئی تھنک وی آر ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے کہا, ڈکٹیٹرشپ نے بھی ملک کو بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے ایسے بلنڈرز کیے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کر ہی نہیں سکتے تھے, دے کوڈنٹ پولیٹیکلی افورڈ اٹ. سو وہ والی بات بھی ہے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے, آلدو اگر آپ بیسکلی دیکھیں تو رول آف لا, آئین کی بالادستی, ساورن پارلیمنٹ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, ڈی پولیٹیسائزڈ ایگزیکٹو, یہ چیزیں ہیں جو کہ ہر کسی کو پتہ ہے. تھنک اس کو اچیو کرنا دیٹ از اے چیلنج. ایک چیز جو میں کہوں گا پرابلی وہ جو ابھی کے زمانے کی ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ابو دیٹ پولیٹیکل میچورٹی. ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیا ہوا, کیسے چیزیں بگڑیں, کس طرح کا ماحول ہے, کس طرح. اور ایک چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہم نے جو اوتھ لیا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ٹو ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن بٹ آلسو ٹو اوبے دا رولز آف پروسیجر. تو ہم اپنا لیا ہوا اوتھ اور پھر ہم اوروں کو کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ اوتھ تھا, ان کا یہ اوتھ تھا. سو ہمیں اپنی طرف سے بھی وہ کر لینا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی کہیں, ہر کوئی جمہوریت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہاں ہے جمہوریت؟ Who is the democracy within the political parties? کوئی انٹرا پارٹی. ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی اور اٹ واز ویری پریمیٹیو اٹیمپٹ 2012 میں, بڑا اس میں ایشوز بھی آئے تھے, بٹ ایٹ لیسٹ یہ ایک ٹرینڈ ہم اب دوبارہ بھی کرنے جا رہے ہیں ود ان ایئر اور 2.
ابھی تو خیر وہ ECP کا نوٹس بھی آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. سو آئی تھنک جمہوریت پارٹیوں میں بھی ہونی چاہیے اور اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک میں ہو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم آیا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ the spirit was very good devolution, بٹ وہ ڈیولوشن جو ہے 18ویں ترمیم کا it stopped at the provincial level. گراس روٹ پہ نہیں گیا. ٹرو ڈیولوشن یا جو ٹرو امپاورمنٹ ہے وہ مقامی سطح پہ ہوتا ہے. بالکل 70-80. سو ہم نے اپنے ہم نے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں, وی ہیو ٹو بی ٹرو ٹو آور سیلوز. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ چینج اگر اس ملک میں آئے گا, اگر چیزیں ٹھیک ہوں گی, the drivers of change will always be the politician, the public representative. It is not going to be anybody else. So اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے, اگر یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی پس پردہ قوتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ بھی سیاستدان کی کوتاہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حسان, ایک کامنٹ آپ کر دیں پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے کہ کیا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس ملک کا, جس میں بارہا آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, کبھی ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی ہم صدارتی نظام میں بنا لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کے جو افواہیں اڑانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہی موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بس آج گئی حکومت کل گئی اور ایک نیا نظام. تو نظام کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک یکسوئی ہونی چاہیے قومی سطح پر, جس میں کوئی بھی پالیٹکس نہ کھیلے, نہ کوئی ادارہ کھیلے, نہ سیاسی ادارے کھیلیں؟ دیکھیے تنزیلہ, میرے خیال میں نظام میں کوئی خرابی نہیں. دیکھیے یہ کوئی ایسا انوکھا نظام پاکستان میں نہیں ہے جو دنیا کے کسی واحد ملک میں ہے. دنیا کے بے شمار ممالک میں یہ چل رہا ہے. اگر آپ یہ نہ بھی چلاتے, پریزیڈینشیل سسٹم چلا لیتے, تب بھی وہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں چل رہا ہے. ہم ظاہر ہے کہ برطانیہ سے نکل کے آئے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سسٹم تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک گھرانہ, ایک فیملی, ایک محلہ, ایک قبیلہ بھی تب چلتا ہے جب آپ اس کے اندر باؤنڈریز ڈرا کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی جھگڑا روز کا چلے گا, لیکن یہ 4-5 چیزیں ہیں جو ہماری باہمی یکجہتی کی بنیاد ہیں, اور یہ ہماری سلامتی کا سوال ہے. اس کے اوپر کویسچن نہیں اٹھے گا. ہمارے ملک میں بھی کچھ چیزیں ہیں ضرور ایسی, لیکن وہ بہت کم ہے. ہم نے بدقسمتی سے اپنی, جو سلمان نے بات کی کہ ہماری جو سوسائٹل فیبرک ہے اس کے اندر بعض ایشوز ایسے ہیں, ہماری جو اکانومی ہے, ہماری گورننس ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی سیاست کھیلی. سیاست ہر ملک میں چلتی ہے, ہر سیاسی نظام میں چلتی ہے, آپ بارہا کھیلیں, لیکن کچھ چیزوں کو سیاست سے باہر رکھنا پڑے گا. اچھا, وہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کچھ چیزیں کون سی ہیں جن کو سیاست سے الگ ہو کے ایک قومی جذبے کے ساتھ اور ایک قومی بیانیے کے ساتھ کہیں پہ سیٹل کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا. پاکستان میں بہت ہی پاپولر نعرے لگے ہیں. کبھی سیلف ریلائنس کا نعرہ لگتا ہے, ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی, ہم نے کبھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی یونینز کو بہت زیادہ امپاور کیا, کبھی وہ بالکل بند کر دیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ہی پالیٹکس کو کرائم کے طور پہ دیکھا جانے لگ جائے, جس طرح کی صورتحال اس وقت ملک میں ہے. تو یہ ایسی کون سی چیزیں جن کو آپ کو سیاست سے الگ رکھنا ہے, اس کے سوا آپ کا ملک آگے نہیں جائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور حسان, آپ کہہ رہے تھے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کے خیال میں کون سے ایسی چیزیں ہیں, شعبے ہیں, کون سے ایسے اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ جہاں سے آپ سیاست کو جب تک الگ نہیں کریں گے آپ پھنسے رہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے تو بنیادی چیز ہے آپ کی اکانومی. آپ کو اکانومی کو سیاست سے الگ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے ادارے ریفارم کرنے ہیں, مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اب جو حکومت بھی جائے گی اسٹیل مل کو ریفارم کرنے, PIA کو ریفارم کرنے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن دوسری سیاسی جماعت اس پہ سیاست کرے گی جو بھی اپوزیشن میں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسی کئی چیزیں ہیں. IMF کے پروگراموں پہ سیاست ہوگی, ٹیکس ٹو GDP ریشو جب آپ بڑھانے جائیں گے, ٹیکس کا نیٹ وائڈر کریں گے, اس پہ سیاست ہوگی. تو میرے خیال میں بہت بڑی چیز تو ایک آپ کی اکانومی ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مجھے سوال آپ سے پوچھنا ہے, وہ یہ کہ آپ نے جو بیانیہ بنایا ہے سیاسی جماعتوں کا اور سیاستدانوں کا, وہ کہتے ہیں عوام کی خدمت ہے. تو عوام کی خدمت یہ ہے کہ آپ نے نوکریاں دینی ہیں بہت ساری,
تو اب یہ تو چورن آپ بیچتے رہے ہیں, اب اس کو کیسے انڈو کریں, ان لرن کیسے کرے گی یہ سوسائٹی کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ پرائیویٹ مارکیٹ میں جانا ہے, آپ نے مقابلے کی فضا کو قائم کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میاں بیوی کے گھر میں ایک بچہ ہو چھوٹا سا, تو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, آپ اس کے میٹھی چیزیں کھانے سے روکیں, اس کو اسکول کا ہوم ورک دیں, اسے مشکل کام کرنے کی عادت ڈالیں. اگر ماں باپ لڑائی کے اندر ہر باپ چاکلیٹ دے گا بچے کو اور ماں ٹافی دے گی, تو وہ بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ کڑوی گولی نگلنی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے, آنے والی جنریشنز کے لیے ایک اچھا مستقبل دینا ہے, تو ہمیں آج اپنے پیٹ کو کاٹنا پڑے گا, مشکل ڈیسیجن لینے پڑیں گے. ہم مشکل ڈیسیجنز کو ہر دفعہ اگلی گورنمنٹ کے لیے چھوڑتے آئے ہیں, اور کرتے کرتے حالات جہاں پہ آ گئے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 100% پہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جب ایف بی آر کا ریونیو کلیکٹ ہو کے وفاقی حکومت کے پاس آتا ہے, آپ صرف پرانے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دیتے ہیں اور آپ ڈیٹ کو ری سروس کرتے ہیں, تو سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈیفنس کی, سول حکومت کی, بی آئی ایس پی کی, وہ سب چیزیں قرضے پہ چلتی ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے, لیکن ہم اس پہ سیاست کھیلتے رہیں گے اور کھیلتے رہے ہیں. تو اکانومی ایک چیز ہے, اس کے علاوہ باقی لوگ بھی بات کریں گے. ہم نے دین کے اوپر بھی سیاست کھیلی ہے, ہم نے آئیڈیالوجی کے اوپر بھی سیاست کھیلی ہے, ہم نے فوج اور سول اداروں کے اس کے اوپر بھی سیاست کھیلی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پہ ہر اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں ٹسل رہتی ہے, اور ہم بیٹھ کے کسی ایک چیز پہ ایگری نہیں کرتے کہ بھائی اس پہ میں ذرا سلمان سے بھی پوچھ لوں. سلمان, آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ پالیٹکس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ کہیں پہ اسٹیٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ اسٹیٹ نے ٹھیکے دے دیے لوگوں کو, اور وہاں پہ آپ نے مقتدر حلقے بنا دیے جو اب آپ کو اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں, اور اسٹیٹ کو ان کو اسٹیک ہولڈر ماننا پڑتا ہے, اور کہیں پہ آپ کو چھوٹ دینی تھی, وہاں پہ آپ ہر ایک چیز کو چاہتے ہیں کہ اسکروٹنائز کریں, ہر چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی سے چلے. تو کیوں ہے یہ؟ تنزیلہ, مختلف سیکٹرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسے اصول ملیں گے, ایسے ادارے ملیں گے جن کی پروٹیکشن ضروری ہے. لیکن اگر میں کانسٹیٹیوشن کی بات کروں تو اس کے پری ایمبولر کلازز جو ہیں, پرنسپلز آف پالیسی جنہیں کہا جاتا ہے, جس میں لکھا ہے کہ 7, 8, 10 چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹ نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, یہ ہر چیز سے مبرہ ہے اور معابرہ ہے, یہ ہر شہری کا حق ہے. اس میں حقوق کی بات ہے, اس میں ماحولیات کی بھی بات ہے, اس میں بنیادی حقوق سارے لکھے ہوئے ہیں کہ تعلیم میسر ہوگی, جو تعلیم ہوگی, صحت ہوگی, ماحول ہوگا, اور بیکورڈ کلاسز کا ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے, یا جو ایسی پسماندہ گروپس ہیں پاکستان میں, ان کی مدد کی جائے گی. اب ہم انہی کو اصول مان لیں تو بہت سارا کام نکلتا ہے, اور حکومت انہی کو مینیفیسٹو بنا لے تو یہی بہت پرنسپلز کافی ہوں گے جن پہ سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. آپ نے پورا کووڈ کا عرصہ دیکھا, اس میں صحت کے اس پہ شعبے پہ کتنی نوک جھوک رہی فیڈریشن اور پروونسز کے بیچ میں کہ پالیسی کی سپلائی چین جو ہی نہیں سکتی. ماحولیات کو آپ دیکھیں, ہر آپ کو شعبے میں مسئلہ نظر آ, لیکن مسئلے سے کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے, آپ نے مسئلے کا حل پوچھا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کچھ اداروں کو بھی آپ, جس طرح پارلیمان ہے, اس کو بھی مبرہ سمجھیں کہ وہاں پہ بدتمیزی, آپ ویژولز چلا رہے تھے, کیسی بد اخلاقی اور بدتمیزی اس سیزن ہم نے دیکھی. بجٹ اٹھا کے پھینکے گئے. یہ ساری چیزیں, یہ بیسک ایک معاشرے کی وہ ہیں انڈیکیٹرز کے, جہاں پر انتشار کس قدر پھیلا ہوا ہے اور پھوٹ کس ایشو پہ پڑی ہوئی ہے, جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں کنسنسس بنا ہوا ہے وہ ہے فارن پالیسی, وہ ہے نیشنل سیکیورٹی. وہاں پہ عام آدمی کی نہ پہنچ ہے نہ انگریس ہے اس ڈیبیٹ میں, جن کو کھولنا چاہیے ڈیبیٹ کے لیے بائی دا وے. لیکن یہ کچھ ایسے اصول, پرنسپلز آف پالیسی ہیں جن پر پارٹیز کو کم از کم پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شیر علی ارباب صاحب, دونوں پینلسٹ کی آپ نے بات سنی, ایسے شعبوں کی طرف اشارہ کریں کہ جہاں پہ شاید آپ کو بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک کمٹمنٹ کی, ایک کلیئرٹی کی, ایک ویژن کی ضرورت ہے, اور وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں سارے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے یہ بھی اصلاحات کرنی ہے, وہ اصلاحات بھی کرنی ہے. گورنمنٹ میں آتے ہیں, اس کے بعد وہ اصلاحات والا تو چیپٹر بالکل کلوز ہو جاتا ہے. کیوں؟ بدقسمتی ہے بیسکلی. جس طرح بھی کہا گیا پرنسپل آف پالیسی, اصولی طور پر اس کی
رپورٹ اینول ہوتی ہے اور اس پہ خاص رولز آف پروسیجر میں لکھا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی ٹینیور میں بھی یہ ہوگی یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان جو ہے نا, پارلیمان ہیز ٹو ڈرائیو آل آف دیز تھنگس. لیکن پارلیمان اتنی پولرائزڈ ہے کہ ہم قدم لیتے ہیں تو یہ ٹریجری اور یہ اپوزیشن. پارلیمان کا اپنا بھی ایک وجود ہے اپارٹ فرام ہیونگ حزب اختلاف اور حکومت. ہاں ہماری اپنی بھی ایک فریٹرنٹی ہے. ہم اسی کو جو ہے انڈرمائن کرتے ہیں. وہ جو عوام نے دیکھا, وہ جو کتابیں پروجیکٹائلز کی طرح گئیں اور اس کے بعد کس طرح کنسنسس ڈیولپ ہوا, انفارچونیٹ ہے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اکانومی بالکل 101% اس کے اوپر بالکل سیاست اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جو ہمارا جو فسکل سپیس ہے وہ سکڑ رہا ہے. کل کو ہم اگر کوئی کانفلکٹ آئے گا, کوئی کانفرنٹیشن آئے گا, کوئی ایشو ہوگا, اٹ از بیکمنگ اے اسٹریٹجک امپیریٹو ہمارے لیے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ نہ کوئی آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں, نہ اس طرح دفاع کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے. سو اکانومی پہ تو کوئی کمپرومائز کسی طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی شروع میں, اس پہ اعتراض کہ یہ بندہ اس ریلیجن کا ہے, اس کا ساری کی ساری کمیٹی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی. سو یہ چیزیں جو ہیں بالکل آئی فلی اگری. اینڈ وہی والی بات, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شفٹ دا بلیم ٹو اینی بڈی. اٹ از دا پولیٹیکل گورنمنٹ, it is the political parties, it is the political leadership who have to show the maturity. اور ہم جو کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی یا آئین کی بالادستی, سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم جب یہ جو سارا کچھ جو ہوا, we broke our oath because آپ کا رول 30 اور 37 پورا اس میں ڈیٹیل کرتا ہے رولز آف پروسیجر میں کہ how you should conduct yourself in the parliament, جس کے اوپر ہم نے اوتھ لیا ہے کہ we انڈر اوتھ کے ہم رولز کو اوبے کریں گے. ہم اپنے اوتھ پہ عمل نہیں کرتے, ہم اوروں کا کیا کہیں گے. سو کوتاہی سیاستدانوں کی. دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتا ہے ہر دوسرا بندہ, اپنی کوئی نہیں کرنا چاہتا. میجورٹی اور اسٹیبلٹی پولیٹیکل ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بریک سے واپس آتے ہیں جی. وے فارورڈ پوچھتے ہیں. یہ خواب تو ظاہر ہے سبھی دیکھتے ہیں, جو وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے, سچا ہے, وفا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. لیکن اس وعدے پہ اعتبار کرنے والے اسی امید میں اس وعدے پہ اعتبار کرتے ہیں کہ واقعی ہمارا ملک آگے بڑھے گا, یہاں پہ ہر شخص کو وسائل میں اس کا ڈیو شیئر ملے گا اور اس ملک سے ظلم, جبر اور یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. بریک کے بعد وے فارورڈ اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور سلمان, جو اب وے فارورڈ کی جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے سیکھا کیا کیا ہے, یا اس کے اوپر امپوز کر کے اس کو کس طرح کی سوچ میں اس کو پھنسا دیا گیا ہے. اور اس پہ لوگ بڑی انٹرسٹنگ تھیوریز بھی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو روزی روٹی کے چکر میں اتنا الجھا دیا آپ کی میجورٹی کو کہ وہ جو ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی ملک کا, اور جو ہم نے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھا ہے کہ انٹلیکچوئل ایک ڈسکورس ہے جہاں پہ ایک نیشنل نیریٹو ہوتا ہے اور اس میں ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے لوگ ترقی کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کر پائے, تو وے فارورڈ کیا ہے؟ اس میں تنزیلہ ایک بہت بڑا میرے خیال سے جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے جیسے میں نے پہلے بھی کہا نیشنل پلیٹ فارمز یا پروونشل پلیٹ فارمز یا کمیونٹی لیول پلیٹ فارمز ختم ہو گئے ہیں, جہاں پہ بات چیت, رائے دینے کا طریقہ اور بات کرنے کا, بات سننے کا ایک سلیقہ سیکھا جاتا ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل ہمارے ہاں چیز تھی جس میں مصالحت بھی ہوتی تھی, جس میں مسئلوں کا حل بھی ہوتا تھا. پارلیمان سب سے بڑا ایسا پلیٹ فارم تھا. ٹاک شو نے اس کی جگہ لی. اب ہمارے یہاں بڑے پولیٹیکل مسئلے جو ہیں وہ ٹاک شو پہ حل ہوتے ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں, ہر پالیسی کا مسئلہ. لیکن اس ملک کو ضرورت ہے کہ ٹاک شو کے علاوہ بھی, ٹاک شو اور مارننگ شو سے نکل کر بھی وہ پلیٹ فارمز میسر ہوں جہاں لوگ بات کرنے کا, خاص طور پہ یوتھ اپنا بات کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں. اس سے آپ کے معاشرے میں جو ایک فضا بنی ہوئی ہے نوک جھوک کی, ایکسٹریمزم کی, ایک رائٹ ونگ, یہ پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان ہی میں نہیں, لیکن یہ پلیٹ فارمز مہیا کیے جائیں. دوسرا یہ کہ وے فارورڈ میں
کیونکہ ہر سیاسی پارٹی پہ ہے، اس اور چیزوں کا بھی ذمہ داری ہے، لیکن اخلاق کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. شیر علی ارباب صاحب، دانشور یہاں پہ اب کوئی نہیں بننا چاہتا، ویسے بن تو بہت گئے ہیں، لیکن جو واقعی میں پڑھ لکھ کے جو دانشور بنتے تھے، جن کو ہم کہتے تھے جی کہ یہ فلاسفی پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ فلاسفر ہیں، یہ معاشرے کے ڈاکٹرز ہیں اور یہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہم نے گریڈز کے چکر میں بچوں کو ڈال دیا اور ہمارے معاشرے سے وہ جو انٹلیکٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ جو ذہنی صلاحیتیں سامنے آنی چاہیے تھی وہ آنا کم ہو گئیں. تو اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں اور کیا وے فارورڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارے بچوں کے یا طالب علم کے انڈیویجول کمپٹنس دیکھیں تو دے کمپیٹ ود دا بیسٹ ان دا ورلڈ. آئی تھنک ہمارے جو تعلیم ہے، تعلیمی نظام ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ باقی لوگوں کا اسٹینڈرڈ بھی اٹھانا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیر شوڈ بی نو سیکرڈ کاؤز. فارن پالیسی شوڈ بی اوپن فار ڈسکشن. ڈیفینس بجٹ شوڈ بی اوپن فار ڈسکشن. بیکاز ہم یہ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک کو پتہ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. مطلب جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی پراپر اوور سائٹ ہونی چاہیے، جس طرح ابھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے بٹ اس کا اس طرح اختیار ہے نہیں. سو یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ کمنٹ حسان آپ سے، اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں، بیکاز ہم سول بیوروکریسی کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور اسپیشلی آپ بہت بات کرتے ہیں، اور ہم نے بھی پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ بہت ساری انٹرسٹنگ پکچرز جو ہیں وہ ٹویٹر پہ چل رہی تھیں کہ جہاں پہ رشیا کا جو صدر ہے، جو اتنا طاقتور آدمی ہے، وہ اپنی چھتری خود اٹھا کے بارش میں گھوم رہا ہے، اور برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ اپنی چھتری خود اٹھا کے بارش میں بیٹھا ہے. ہمارے ہاں جو اے سی لیول کے بھی لوگ ہیں ان کی چھتری کسی اور نے اٹھائی ہوئی ہے. تو جب اس اسٹیٹ کا ڈھانچہ بن رہا تھا تو افسر شاہی کو بہت ہی اہم رول دیا گیا تھا، ان کو بہت اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آج جن مسائل سے دوچار ہے وہاں پہ افسر شاہی کو اصلاحات ان کی کیے بغیر ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے تنزیلہ، بات یہ ہے کہ ایک زنگ آلود مشینری کا ایک زنگ آلود پرزہ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ زنگ آلود ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ اسی کی وجہ سے یہ مشین نہیں چل رہی تو میرے خیال میں تھوڑا سا مس پلیسڈ فوکس ہوگا. بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں سمجھتا ہوں نا، ایک فلسافیکل بیسک ایشو ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، دنیا پڑھاتے ہیں، موریلٹی پڑھاتے ہیں. جو نہیں پڑھاتے ہم ان کو ٹالرنس اور برداشت نہیں پڑھاتے، ہم ان کو ڈائلاگ کرنا نہیں سکھاتے، ہم ان کو نہیں سکھاتے کہ اگر میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں تو میں نے اسے کیسے لے کے چلنا ہے. اسی لیے ہم بات نہیں کرتے، ہم بجٹ کی کتابیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر مارتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو سمجھنا پڑے گا، اداروں کو، سیاست دانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورس کم ہو رہا ہے. ایسے چل نہیں پائے گا، اس کو بدلنا ہوگا. جتنی جلدی سمجھیں گے اتنا اچھا ہوگا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا سلوشن آپ کو کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی انڈیویجول نہیں دے گا، کوئی ادارہ نہیں دے گا. اس کا آپ کو سلوشن سیاست دانوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں ڈائیورجنٹ اوپینینز ہیں اور سیاست دان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو سن کے ایک سلوشن دے. یہ کام سیاست دانوں کا ہی ہے اور یہ سیاست دانوں کو ہی کرنا پڑے گا. جتنی جلدی وہ اور یہ قوم یہ بات سمجھ جائے گی اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارے لیے. جو آخری آپ تینوں سے میں بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ میسیج کے طور پہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم آزادی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ملک بھی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں سامنے آیا تھا. تو ایک جو نقطہ ہے وہ آپ تینوں ہی اگر باری باری بتا دیں. پہلے شیر علی ارباب صاحب آپ بتا دیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اصل لیڈرشپ کو اوپر نہیں آنے دیں گے، اور یہ ہر جماعت نے کوشش کی، اور الٹیمیٹلی وہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں الیکشن میں لگانے کے لیے، پھر وہی سیاسی اشرافیہ کا جو کلچر ہے اور وہ جو خانوادے ہیں وہی وہاں پہ رہے، نئے لوگ بہت کم آ سکے. اس کو بدلنے کی آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے، یا انہی لوگوں سے پوچھا جائے جن کا اس اسٹیٹ میں شاید اتنا اسٹیک ہے نہیں جتنا عام آدمی کا ہے؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اصل لیڈرشپ جو ہے اٹس اے میتھ. جو ہماری لوگ ہیں، جو ہم عام عوام کی میں بات کر، ہم عوام سے ہی آئے ہیں نا. جو بھی ہے، ویدر میری باہر جائیدادیں ہوں یا نہ ہوں اور میں ادھر رہتا ہوں، لیکن ہم ہیں عوام سے ہی، اسی عوام سے. سو کوئی اڑ کے نہیں آئے گا، کوئی نائٹ ان شائننگ آرمر جو بھی ہے یہاں ہے. لیکن وہی والی بات ہم لوگوں نے، سیاستدانوں نے زیادتی، ہم لوگوں نے زیادتی یہ کی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اکثر وہ کرتے ہیں کہ جی ہم غریب کی بات کرتے ہیں، ہم
عوام کے بھلائی کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی عوام کو کلیکٹیولی یہ نہیں کہتے کہ جی عوام میں یہ چیز غلط ہے, یہ ٹھیک ہونی چاہیے, یہ چیز غلط. سو ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے من حیث القوم ہماری کول اور فعل میں تھوڑی سی ہم اس پہ کام کریں کہ اس پہ تضاد نہ ہے, اس سے بھی بہت بڑی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم کرتے کچھ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. جنرلی اسپیکنگ ہم ججمنٹل ہر کسی کے بارے میں ہوتے ہیں, اپنے گربان میں نہیں جھانکتے ہیں. سو یہ چیزیں تو عام سوسائٹی اور عام جو واکس آف لائف ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کے اوپر اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ بنیادی چیزیں سے جو ہے کافی اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور وہی والی بات, لیڈرشپ جو ہے وہ پھر ایک ڈسرپشن آئے گی جس میں لوگ پروفیشنل پالیٹکس کی جگہ نیشنل انٹرسٹ کو اور پبلک, بلکہ مور امپورٹنٹلی دا نیشنل پبلک انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلے کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ٹائم جلد آئے گا جس سے یہ ملک تھوڑا سا جو ہے وہ. ٹھیک ہے حسان, آپ کے خیال میں اصل لیڈرشپ کی مت بھی ہے پاکستان کی ترقی نہ کرنے میں؟ میں بالکل ارباب صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ ایک مت ہے, یہ لیڈر ہمارے ہی ملک سے آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیے ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ گراس روٹ لیول سے آپ کے لوگ اوپر آئیں. ایلیٹ کیپچر ہے ہمارے ملک میں, کئی اور ملکوں میں بھی ہے. ایلیٹ کیپچر کام ہونا چاہیے, عام لوگ زیادہ آنے چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر ہمارے خیال میں کہ یہی ایک کور ایشو ہے اور اگر ہم گراس روٹ سے لوگ لے آئیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, میرے خیال میں کہ شاید یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے. یہ بھی لوگ اسی ملک کے اور ان کا بھی اسٹیک اس ملک کے اندر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم بات کریں سلمان, لیڈرشپ کے کرائسس کی ہمیشہ ہی بات ہوتی ہے, لیڈرشپ کا کرائسس ہے پاکستان میں, لیڈرز بھی کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتے ہیں لیڈرشپ کا کرائسس ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تنزیلہ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اقتدار میں جو بھی ہو, چاہے وہ اقتدار میں پہنچا ہو یا اس کو جس بھی پوزیشن پہ ہو, اس ملک میں ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں سے یا ہر لیڈر میں سے ایک احتساب کی ایک وہ اس پہ توجہ ہوگا یا وقت ہوگا. لیڈرز نے اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے, ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. یہ کام عوام کا ہے, یہ کام ان تمام لوگوں کا ہے جو گورنمنٹ کو آڈٹ کرتے ہیں, اسٹیٹ کو آڈٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے میں, اس میں زور ڈالنے میں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ایک ڈیمانڈ سائڈ ایشو ہے. اس کی سپلائی ہمیشہ شارٹ ہوتی ہے. جب تک ہم اس پہ زور دے کے اور ایک مومنٹم اور پریشر نہیں بلڈ کرتے, تب تک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں, لیڈر جو بھی ہو. تھینک یو سو مچ سلمان زیدی صاحب, حسان خاور صاحب اور شیر علی ارباب صاحب. آپ نے گفتگو سنی جی. بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسی سوچ بچار کریں کہ وہ چیزیں جن کے اوپر ہم بہت ہی ایک ہیٹڈ قسم کی ڈبیٹ پالیٹیشنز کو بٹھا کے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سولوشنز کی طرف بھی بات کریں اور کوئی آپ کے ذہنوں میں وہ تار چھیڑنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ ہر آدمی یہ سوچے کہ اس ملک کو بہتر کرنے میں, اس ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ہم سارے من حیث القوم کیا کردار اجتماعی طور پہ ادا کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کیسے نبھا سکتے ہیں. اور آزادی جو ہے وہ پٹاخے اور یہ ساری چیزیں, جھنڈیاں اور جھنڈے اور یہ سب چیزیں اچھی بات ہے, ایک سیلیبریشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے شاید, جس طرح کی ہماری سوشل لائف ہے بہت ہی بور قسم کی, بڑی خشک زندگی ہے. لیکن جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اذہان کو کھولا جائے اور یہ بات سوچی جائے کہ آخر اس ملک کے مسائل کا یہ گھن چکر ہماری کتنی نسلوں کو اسی طرح سے پھنسا کے رکھے گا. اور جب تک ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے, ہم نے شاید وہ کنٹریبیوٹ کیا نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.